नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में हम अल्लाह ताला के दीन समझने के लिए, उसको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए इस नीयत के साथ बैठे हैं। अल्लाह ताला इस बड़ी सआदत को हमारे अपने कबूल फरमाएं और हम इसका पूरा पूरा फ़ायदा नसीब फरमा दें, अल्लाहुम्मा आमीन। हम इन सेशंस के अंदर बात कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहारात से मुताल्लिक़, उनके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। और इसमें हम पहले कुछ उम्महातुल मोमिनीन की बात कर चुके हैं। आज हम हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात करेंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपकी विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिआसत के 9 साल कब्ल यानी आमुल फील में हुई थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की परवरिश अबू उमैया जैसे सखी बाप के आगोश से तरबियत में बड़े नाज़ और नाम से हुई। असल में यह था कि आप एक बहुत बड़े बाप की बेटी थी और आपके वालिद साहब अमीर थे, सरदार थे, उनकी फयाज़ी बड़ी मशहूर थी, सखावत बड़ी मशहूर थी। और जब वो किसी सफ़र का इरादा करते तो अपने साथियों की तमाम तर कफ़ालत वो खुद करते थे। तो उनके साथ जो लोग काफ़िले में शामिल होते थे वो अपने साथ कोई सामान नहीं रखते थे, क्योंकि उनकी सारी ज़रूरियात जो थी वो अबू उमैया के ज़िम्मे होती थी। तो इस लिहाज से उनका नाम ज़ादुर राकिब पड़ गया था, यानी मुसाफिरों के सफ़र का सामान। तो ये उनका लक़ब पड़ गया था। और इससे मालूम होता है कि आप एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं, दुनियावी लिहाज से भी और तबीयत के लिहाज से भी, कि फैयाज़ी जो थी आपके वालिद का लक़ब बन गई थी। तो शादी तक आप नहायत आराम और आसाइश की ज़िंदगी गुजारती रहीं। इस पर यहाँ हमने बात की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से 9 साल कबल, यानी जब आपको नबूवत मिली तो उससे 9 साल कबल हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की विलादत मुबारका हुई थी। ये आमिल फ़िल गलत लिखा हुआ है, ये गलती हो गई, इसको तसीह फरमा लीजिएगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी उन मुबारक हस्तियों में से हैं जिन्होंने इस्लाम के इब्तिदाई दौर में इस्लाम कबूल कर लिया था। इसकी तफसील हम इंशाअल्लाह थोड़ी सी देखेंगे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का पहला निकाह जो था वो आपके चचाज़ाद भाई अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद से हुआ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफीज़ात और रज़ाई भाई थे। और ये दोनों मियाँ बीवी इस्लाम कबूल करने में साबिकीन अव्वलीन में थे। साबिकीन अव्वलीन कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल शुरू में इस्लाम कबूल किया, जो सबकत ले गए थे और बिल्कुल शुरू में इस्लाम कबूल किया था, अव्वलीन लोगों में थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो कुफार तो परेशान हो गए, लेकिन वहीं पर जो नेक फितरत लोग थे, जो उस कुफर के और शिर्क के माहौल से बेजार थे, उनके पास जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनियाँ पहुंची तो उन्होंने फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के ऊपर लब्बैक कहा और अताअत गुजारों में शामिल हो गए। तो इस तरह उस वक्त दो कौमें वजूद में आ रही थी, एक वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत गुजार थे, ईमान लाने वाले थे, और एक वो जिन्होंने इनकार किया और काफिर होते गए। और आज भी दुनिया में यही दो कौमें मौजूद हैं, एक वो मुसलमान जिन्होंने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और अताअत की, और एक वो कुफ़ार जिन्होंने कि मुसलमान होने के लिए कलमा नहीं पढ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर यकीन नहीं रखा। तो चाहे वो ईसाई हैं, चाहे यहूदी हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे कुछ भी हैं, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया, तो इस तरह अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार किया, तो इस तरह ये अल्लाह ताला के बागी हुए। बहरहाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के ऊपर अभी सिर्फ 10 अफराद ने इस्लाम कबूल किया था कि एक दिन दार अक़म में आप तशरीफ़ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद हाजिर हुए और साथ में उनकी बीवी हिंद यानी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये भी थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फुफीज़ाद भाई यानी अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद को देखा और अपनी रज़ाई बहन भाई को उनकी बीवी के साथ देखा तो बहुत खुश हुए और
پھر دعوت دی ان کو اسلام کی، اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ قرآن مجید سننے کے بعد حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، یعنی کیونکہ ابو سلمہ ان کا کنیت تھی جو بعد میں نام پڑا تھا ان کا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی کے رشتے سے میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس روشنی سے اپنی روح کو منور کروں جس سے دوسرے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ الفاظ سنے تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اس کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عرض کی کہ ہم دونوں میاں بیوی مسلمان ہوتے ہیں، ہمیں اپنی غلامی میں داخل کر لیجیے۔ تو اس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے شوہر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ دونوں میاں بیوی 10 کے بعد 11ویں تھے اسلام قبول کرنے والے۔ اب یہ دونوں ویسے تو عرب کے بہت بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے خاندان جو تھے بہت اونچے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو سب رشتہ داروں نے ان سے اپنا رابطہ توڑ لیا، اور ان کے اوپر ان کفار نے ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اس ظلم و ستم کی وجہ سے جو مسلمانوں پہ اس وقت ہو رہا تھا، اللہ نے نبوت کے 5ویں سال رجب کا مہینہ تھا، تو اس ظلم و ستم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے کہا، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ بڑا انصاف پسند تھا، اور اس کا تنگ دل نہیں تھا، تعصب نہیں رکھتا تھا، حق کو دیکھتا تھا۔ تو لہٰذا 11 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ مکہ مکرمہ کو الوداع کہتے ہوئے حبشہ کی طرف روانہ ہوا، اور اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سلمہ یعنی ان کے شوہر دونوں موجود تھے۔ اس قافلے کے امیر حضرت عثمان بن معظوم رضی اللہ عنہ تھے۔ حبشہ میں اللہ کریم نے اس جوڑے کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام سلمہ رکھا گیا، اور یہ بچہ اتنا عزیز تھا کہ اس بچے کے نام پر ہی ان دونوں کی کنیت بعد میں مشہور ہوئی، یعنی ام سلمہ اور ابو سلمہ۔ اب ہوا یوں کہ وہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد ان لوگوں کو خبر ملی جو ہجرت کر کے گئے تھے کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کر لی ہے، اور اب وہاں پہ کوئی اس طرح کا تشدد نہیں ہے، تو واپس آ جائیں۔ لیکن جب وہ واپس آئے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے، اور کفار کا ظلم و ستم تو اسی طرح جاری ہے۔ چنانچہ پھر اسی چکی کے اندر آ گئے، تو چھٹے سال میں، نبوت کے چھٹے سال میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مظلوم مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا فرمایا، اور اس دوسرے قافلے میں بھی یہی دونوں میاں بیوی شامل تھے۔ پھر نبوت کے 13ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا، اور مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کی، اور اس تیسری ہجرت میں بھی سب سے پہلے یہی دونوں میاں بیوی تھے جو کہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ کی ہجرت ہمارے لیے بہت دردناک تھی۔ تو اس کا واقعہ اس طرح بیان فرماتی ہیں کہ جب ہجرت کا سفر شروع ہوا تو میرے میکے والوں نے، یعنی قبیلہ جو تھا بنو مغیرہ، انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکڑ لیا ان کو، اور ان سے کہا کہ تم اپنے بارے میں تو خود مختار ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی بیٹی تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ اس پر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ام سلمہ میری بیوی ہیں، میں انہیں جہاں چاہوں لے جا سکتا ہوں، لیکن قبیلے والے یہ بات نہیں مانے، ان کا یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جائیں گی۔ اور یہ کہہ کر جو اونٹ کی نکیل تھی وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردستی چھین لی، اور اپنے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے۔ جاتے جاتے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ ام سلمہ اسلام پر سختی سے ڈٹی رہنا، اور چند نصیحتیں بھی کیں۔ ظاہر ہے ان کا خیال یہ تھا کہ ابھی لے گئے تو ان کے پر جبر و تشدد کریں گے، ان کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، تو اس لیے تلقین کی کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے ایمان سے مت ہٹنا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ مطمئن رہیے، میں جان قربان کر دوں گی مگر اسلام کو میں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گی۔ تو یہ وہ اسلام تھا، یہ وہ ایمان تھا جو ان کے قلوب کے اندر راسخ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ایسے ایمان کا ایک ذرہ نصیب فرما دیں تاکہ ہماری زندگیاں بھی بن جائیں، اللہم آمین۔ تو اس طرح سے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے ساتھ روانہ ہو گئیں۔ لیکن جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ اس جگہ پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جب تم نے ہماری بیٹی ہمارے آدمی سے چھین لی ہے تو ہم اپنے بچے یعنی سلمہ کو تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ اور یوں یعنی کہ جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے تھے وہ بھی وہاں پر آ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ
سلمہ رضی اللہ عنہ وہیں موجود ہیں، ان کو نہیں جانے دیا ان کے قبیلے والوں نے، تو انہیں قبائلی تعصب میں آ کے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے بیٹی لے لی ہے ہمارے بندے سے تو پھر ہمارا جو بیٹا ہے یہ ہماری نسل ہے، یہ ہم تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے، وہ ان سے چھین لیا۔ اب اس چھینا چپٹی میں بچے کا کندھا بھی اتر گیا، وہ رونے لگے زور زور سے، اور ماں جب بچے کا درد دیکھ رہی تھی اور بچے کی جدائی دیکھ رہی تھی وہ اپنی جگہ رو رہی تھی، مگر دونوں قبائل کے لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ماں اور بچے پہ کیا گزر رہی ہے، انہوں نے اپنی قبائلی عصبیت کے اندر ان دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ تو بچہ وہ لے گئے، سلمہ کو ان کے قبیلے والے لے گئے، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو اس طرح یہ خاندان بکھر گیا، اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تنہا رہ گئی۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات کا اس قدر شدید صدمہ تھا کہ میں روزانہ آبادی سے باہر اس جگہ پر جاتی جہاں پر ہم جدا ہوئے تھے، اور اس مقام پر بیٹھ کر روتی جہاں میں نے اپنے شوہر کو مدینہ کی طرف رخصت ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور اسی طرح ایک سال گزر گیا، نہ شوہر کے پاس جا سکی نہ ہی بچہ مل سکا۔ تو ایک سال ان کا روزانہ یہ معمول رہا، روزانہ یہ معمول رہا کہ اس جگہ پہ جاتی تھیں اور صبح سے شام تک روتی رہتی تھیں، شام کو واپس آ جاتی تھیں۔ ایک سال کے بعد ان کے چچا زاد بھائی نے ان کی یہ حالت دیکھی تو خاندان والوں سے سفارش کی کہ تم کو ان پہ رحم نہیں آتا، تم انہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے ان کو، اور بچے سے تم نے ان کو اور شوہر کو کیوں دور رکھا ہوا ہے نا، ان بچے کو اور شوہر کو ان سے کیوں دور رکھا ہوا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بنی مغیرہ نے اپنے اس آدمی کی سفارش پر مجھے میرے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی، اور جب اس بات کی خبر ددیال کو پہنچی بچے کے، یعنی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو، تو انہوں نے بچہ بھی ان کو دے دیا، بچہ دے دیا، جانے کی اجازت دے دی، مگر ساتھ میں کوئی مدد نہیں تھی۔ تو یہ تنہا مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئی، ایک اونٹ تیار کر کے بچے کو ساتھ لیا اور اکیلے سوار ہو کے مدینہ منورہ کی طرف نکل پڑی، ساتھ میں کوئی ان کے اور نہیں تھا۔ اب سوچیں کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا راستہ کیسا ہے، اور وہاں پہ کئی راتیں بھی بیچ میں آنی ہے، اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور ایک خاتون ہے، اور ایک اونٹ ہے، لیکن ایمان کی ہمت تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں یہاں کفار کی بستی میں نہیں رہوں گی، میں وہاں پہ جاؤں گی۔ 3-4 میل چلی ہوں گی کہ بنی عبد عبد الدار کے ایک شخص جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی رہا کرتی تھی، عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن نہایت رحم دل تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں جاتی ہو، میں نے کہا اپنے شوہر کے پاس مدینہ منورہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کوئی ساتھ بھی ہے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہے اور یہ بچہ ہے۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور آگے آگے چلنے لگے، اور کہا کہ میں تمہیں وہاں پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان جیسا شریف آدمی نہیں دیکھا کہ جب کسی منزل پر اترنا ہوتا تھا، یعنی جب کہیں ریسٹ کرنا ہوتا تھا بیچ میں، تو وہ اونٹ کو بٹھا کے جس پہ یہ سوار ہوتی تھی کسی درخت کی آڑ میں کھڑے ہو جاتے تاکہ یہ آرام سے اتر جائیں پردے کی صورت میں اونٹ میں سے، اور پھر جب یہ اتر جاتی تو اونٹ کو باندھنے کے بعد کسی دور جا کے کسی درخت کی چھاؤں میں لیٹ جاتے اور آرام کر لیتے، اور جب کوچ کا وقت آتا تو پھر اونٹ پر کجاوا کس کے، یعنی جو اونٹ کے اوپر وہ باندھا جاتا ہے جس میں سواری بیٹھتی ہے، تو اس کو لا کے پھر میرے پاس بٹھا دیتے اور خود وہاں سے ہٹ جاتے، اور جب میں بیٹھ جاتی تو واپس آ کے نکیل پکڑ کے چل پڑتے۔ تو اس طرح وہ مجھے مدینہ منورہ تک لے گئے، اور جب ان کی نظر بنی عمر بن عوف کی آبادی پر پڑی جو قبا میں تھی، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تمہارا شوہر یہی ہے۔ اس کے بعد وہ سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ تو یہ وہ کہانی ہے، یہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ اسلام لانے کے بعد ایک مشکل دور سے گزری، انتہائی مشکل دور سے گزری۔ ہم ان باتوں کو آج سن لیتے ہیں، لیکن دین کی خاطر یہ قربانی سمجھنا، آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کھانے میں ذرا کمی کرنی پڑ جائے نا تو اس کے اوپر بھی ہمیں کہتے ہیں نہیں نہیں یار تو مجبوری آ گئی ہے، تو اس معاملے میں اتنی سختی نہیں کرتے ہیں دین کے اوپر۔ ان لوگوں کو دیکھیں نا کیسی کیسی قربانیاں دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح دین پر چلنا نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ پہنچ کے ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کے پاس رہنے لگیں، اور وہاں ان کا ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جنگ بدر میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ شریک ہوئے اور وہاں سے غازی بن کر لوٹے، جنگ احد میں بھی شریک ہوئے، وہاں سے بھی غازی بن کر لوٹے، لیکن اس معرکے میں آپ کے بازو میں دشمن کا ایک ایسا تیر لگا جس سے آپ بہت زیادہ زخمی ہوئے، اور کئی مہینے آپ کا علاج ہوتا رہا، اور کئی مہینے کے بعد آپ کا علاج کچھ بہتر ہوا، زخم کسی حد تک بھرا، لیکن اس دوران ایک اور سریہ جو تھا اس کا واقعہ پیش آ گیا، سریہ قتل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک دستے کا امیر بنا کر روانہ فرمایا، اور جنگ سے واپسی پر آپ کا پرانا زخم پھر ہرا ہو گیا، اور اسی کے اثر سے جمادی الاخر کے اندر یا جمادی ثانی میں 4 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی۔
حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی حفاظت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری اور جانثاری میں بسر کی، اور یہ ایک مثالی کردار تھا۔ دیکھیں وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جیسے اندر تھے ویسے باہر تھے، یعنی بڑی مخلص لوگ تھے۔ جب انہوں نے ایک بات کو حق سمجھ لیا اور اس کو قبول کر لیا، تو اب ان کے اندر یہ منافقت نہ تھی، کسی دنیاوی مجبوری کی وجہ سے، کسی دنیاوی کمزوری کی وجہ سے وہ اندر کچھ اور رکھتے اور باہر کچھ اور رکھتے۔ تو جو ان کے اندر تھا ایمان، وہی ان کے باہر رہا۔ دنیا نے جتنی مرضی مشکلات ان کے سامنے لے کے آ گئی، دنیا نے جتنا مرضی ان کو تنگ کر لیا، وہ ایمان کے اوپر ہی چلتے رہے۔ اور ایمان کیا تھا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ان کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، تو اس لیے پوری زندگی اس پر قربان کر دی۔ آپ کی نماز جنازہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھوائی۔ اب یہاں پہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پہلے شوہر سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ الفت تھی۔ تو ایک دفعہ بات چیت کے دوران آپس میں بات ہو رہی تھی، تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم نکاح کر لینا، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کی تاکید تھی کہ میرے بعد تم نکاح کر لینا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ کسی مصیبت کے وقت اگر کوئی مسلمان یہ دعا پڑھے، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، یعنی کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہم نے جانا ہے، یا اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر نصیب فرمائے، اور مجھے اس جو چیز مجھ سے چلی گئی ہے، جو مصیبت آ گئی ہے، اس کا مجھے بہتر بدل نصیب فرما دیں، ٹھیک ہے؟ واخلف لی خیر منہا، اس کو تبدیل کر دیں خیر سے۔ تو کہتے ہیں میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے میں اس دعا کو پڑھ رہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مسلمان اس دعا کو پڑھ لے گا تو ضائع شدہ چیز سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے۔ تو میں پڑھ تو رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ میں حیرت تھی، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی تھی تو میں اس کو پڑھ رہی تھی۔ اور اسی دوران آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رشتہ آیا، آپ نے انکار کر دیا۔ اسی دوران آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رشتہ آیا، آپ نے انکار کر دیا۔ لیکن پھر فرماتی ہیں کہ ان سے بہت بہتر شوہر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس دعا کی برکت سے نصیب فرمایا، اور وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ، جن کے کہ ہم نے پچھلی دفعہ واقعات پڑھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات کے بعد ان سے نکاح فرمایا تھا، تو ان کو اسی گھر میں ٹھہرایا جس میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتی تھیں۔ ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دانشمند اور سمجھدار تھیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے صلح کی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر، تو اس میں بظاہر کچھ شرائط ایسی تھیں کہ جو مسلمانوں کے لیے لگتا تھا کہ زیادہ سخت ہیں، اور صحابہ کرام اس بات کے اوپر خوش نہیں تھے۔ ان کو غم تھا اس بات کے اوپر کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کی معیت کے اندر اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ کفار کو کرنے نہیں دے رہے اس وقت۔ تو بہت شدید غم تھا اس صلح حدیبیہ کی وجہ سے کہ اس عمرے سے وہ رکے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنے احرام اتار دیں اور قربانیاں کر لیں، تو ان کی ہمت نہیں ہوئی، ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا کہ وہ یہ کام کر لیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں اپنی جو رفیقہ حیات تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مشورہ کیا کہ صحابہ کرام اس طرح سے غم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب احرام کھول دیں؟ تو پھر ایسا کریں کہ آپ باہر نکل کر کسی سے کوئی بات نہ کریں، اور اپنے جانور زنج فرما دیں، اور اپنے بال مونڈنے والے کو بلا کر اپنے بال منڈا لیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور باہر جا کر اپنے جانور ذبح کر دیا اور بال منڈوا لیے۔ جب جانثار صحابہ نے یہ دیکھا تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ عمرے کا بالکل نہیں ہے، احرام کھول دیا ہے۔ تو بس پھر انہوں نے پیروی میں اپنے اپنے احرام کھول دیے، اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کرنے لگے، اور اپنے اپنے ایک دوسرے کے بال کاٹنا شروع ہو گئے۔ تو یہاں پہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا تھا کہ صحابہ اس وقت غم کے اندر ہیں، لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں گے تو ان کی جانثاری ایسی ہے کہ وہ ان کی پیروی کیے بغیر رہ نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ مشورہ دیا، اس سے ثابت ہوتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی صاحب الرائے تھیں، کتنی سمجھدار تھیں۔
किताबों में लिखा है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से सिर्फ उलूम सीखती नहीं थी, बल्कि उनको खूब फैलाने में भी काम लिया उन्होंने। और हदीस में उनके शागिर्दों में सहाबा भी थे और ताबईन भी थे, क्योंकि आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, सबसे आखिर में आपका इंतकाल हुआ था उम्महातुल मोमिनीन में, तो ताबईन भी आपके शागिर्द रहे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को भी बाज़ सीरत निगारों ने कहा है कि ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शागिर्दों में रहे हैं। हदीस शरीफ की किताबों में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो रिवायतें मिलती हैं, उनकी तादाद 378 है, और आपका शुमार मुहद्दिसीन के तीसरे तबके में होता है। हज़रत महमूद बिन लबीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सभी अज़वाज मुतहरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के इरशादात को सुनकर याद कर लेती थीं, लेकिन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हमपल्ला कोई और बीवी नहीं थी। आप अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की भी बहुत पाबंद थे, यानी चीज़ों के ऊपर आप आंखें बंद नहीं करती थी, बल्कि जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर सख्ती से उसको उसके ऊपर अमल करवाती थी। तो एक रोज़ उनके भतीजे ने 2 रकत नमाज पढ़ी, और चूंकि सजदे की जगह पे गुब्बार था, यानी मट्टी थी, गर्द थी, इसलिए वो साहबजादे सजदा करते वक्त मट्टी झाड़ देते थे। ये देखकर उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि ऐसा मत करो, ये काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ है। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सामने एक गुलाम जिसका नाम अफला था, उसने ऐसा किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, ए अफला, अपने चेहरा मट्टी में मिला। तो इसमें एक काम ये था कि अगर गुबार की जगह पे सजदा कर रहे हैं, तो उस वक्त वहां से चेहरे के ऊपर से मट्टी ना हटाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का ये तरीका था, हमने सुन लिया, हमें भी ये बात मालूम हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने उन्हें जहानत और असाबत राय की नेमतों से काफ़ी हिस्सा दिया था। कुरान करीम की तिलावत बहुत अच्छी क़िरात में करती थीं। आपकी ज़िंदगी बहुत जाहिदाना थी, इबादत से बहुत शगफ था। हर महीने में 3 रोज़े नफिल रखा करती थीं, अवामिर और नवाही की पाबंद थीं, और सदका खैरात में बहुत ज़्यादा हाथ खुला हुआ था। ज़िंदगी भर आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, उनकी अताअत की, उनकी फरमाबरदारी की। 84 साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा में आपका इंतकाल हुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई, और आपका मज़ार जन्नतुल बकी में है। उम्महातुल मोमिनीन में सबसे आखिर में आप ही की वफ़ात हुई थी। ये वाक़यात पढ़ने की जो हमारी असल नीयत है वो ये है कि इन वाक़यात से हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के जो सहाबा थे, जिनमें के बाकी सहाबा भी शामिल हैं, घर वाले भी शामिल हैं, ख़ासतौर पर उम्महातुल मोमिनीन, इनके बारे में हमें मालूम हो, ताकि हमारा ताल्लुक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से बढ़े। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। देखें, जो लोग ओ लेवल्स ए लेवल्स में पढ़ते हैं, उनको मालूम है कि उनको किंग जॉर्ज 1 4 2 5 सारे पढ़ाए जाते हैं, सारा कल्चर वाला बताया जाता है। अब उन किंग्स का आजकल कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, लेकिन उन चीज़ों को पढ़ने से, उन वाक़यात को पढ़ने से, उन शख्सियात को पढ़ने से हम साइकोलॉजिकली अपने आप को उस कल्चर के साथ अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, नफ्सियाती तौर पे हम अपने आप को उस तहजीब के साथ मिला लेते हैं, मुनासबत हमारी हो जाती है। इसी तरह इस्लामी तहजीब के साथ अलाइन होने के लिए, मुनासबत पैदा करने के लिए, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जितने लोग थे उनके बारे में तफसील से मालूम होना चाहिए, और शौक़ शौक़ से पढ़ना चाहिए। तो ये तो हमने एक आउटलाइंस बताई है, इस पर आप लोग तहकीक भी कर सकते हैं, मजीद आगे जा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इन सब लोगों से बेहतरीन मोहब्बत नसीब फरमाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करो इन नेमतों की वजह से जो अल्लाह ताला ने तुमको अता फरमाई हैं, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह ताला की मोहब्बत के सबब, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की खातिर। अब अगर जो नेमतें अल्लाह ताला की हमारे ऊपर हैं ना, उनका हम हिसाब नहीं कर सकते, लेकिन वो इतनी ज़्यादा और मुफ्त में मिल रही हैं हमको कि हमें उनकी कदर भी कोई नहीं है। लेकिन अगर हम कभी देखें कि जो लोग इन रहमतों से महरूम हैं, इन नेमतों से महरूम हैं, उनका क्या हाल है, जैसे जो मुफलिसी में लोगों के मोहताज हैं। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमको मुफलिस नहीं बनाया, लोगों का मोहताज नहीं बनाया। जो जिस्मानी लिहाज से किसी मर्ज में बिल्कुल मफलूज हो गए और दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनको उठाया जाए, उनको बिठाया जाए, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमको इसी तरह रखा। अल्लाह ताला हमें कब्र तक ऐसे ही रखें, अल्लाहुम्मा आमीन। हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, जिनसे हम सुनते हैं, जिनसे हम देखते हैं, ज़बान है जिससे हम बोलते हैं, किसी के मोहताज नहीं है।
ہمارا معدہ ہے جس سے ہم کھاتے ہیں، ہمارا سارا نظام صحیح چل رہا ہے، سانس لے رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، ہم خوش ہیں، ہمارے گھر بچے ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو معاشرے میں عزت دی ہوئی ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ جن کے پاس نہیں ہے، ایک دفعہ ان میں سے کسی کو دیکھیں تو اس نعمت کا احساس ہوگا۔ ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت کریں کہ میرے رب نے بغیر مانگے مجھے پیدائشی یہ چیزیں دی ہوئی ہیں۔ کوئی یاد پڑتا ہے ہم نے چیزیں مانگی ہوں اللہ تعالیٰ سے؟ پیدائشی دی ہوئی ہیں، ہم تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ سے مداومت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے ان چیزوں کو قبر تک ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن ابتدائی طور پہ تو ہم نے نہیں مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو مفت میں دے دی تھی یہ چیزیں۔ تو اس پہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، ان نعمتوں کے قائم رہنے کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور جو محبت ہم اللہ تعالیٰ سے کریں اس محبت کی وجہ سے ان کے محبوب، ان کے حبیب سے محبت کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان کے محبوبین سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرما دیں اللہ تعالیٰ۔ چھوٹے بچوں کو ہم رمضان کے مطابق کہانیاں سنا رہے ہیں، اور اس میں عبادت کے ذوق کی بات ہو رہی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ذوق عبادت کی نشانی یہ ہے کہ عبادت شوق سے کی جائے اور کثرت سے کی جائے، بوجھ سمجھ کے نہ کی جائے۔ تو اگر ابھی ہم بوجھ سمجھتے ہیں تو رمضان کا موقع ہے، اور بوجھ ڈالیں اپنے اوپر، اور بوجھ ڈالیں، اس طرح انشاءاللہ ہمارا یہ بوجھ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا، اور یہ ہماری عبادت جو ہے ہمارا شوق بنتی جائے گی۔ اور جب ذوق عبادت آدمی میں آ جائے تو پھر آدمی ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اس سے زندگی میں بہتری آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صرف اچھی چیزیں اور خیر پسند ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو زندگی میں بہتری آ جاتی ہے۔ رمضان ہمارے لحاظ سے ایک تحفہ ہے، اور آج کی کہانی میں بھی یہی بات ہوئی کہ رمضان کے اندر عبادت کا ذوق پیدا کرنے کا ماحول بنا ہوتا ہے۔ لوگ تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں، لوگ فضول باتیں نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور خیال بھی ہوتا ہے کہ ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے، نیند پوری کرنی ہے اپنی، اور عبادت کا بھی زیادہ سے زیادہ رکھنا ہے، تو فضول چیزوں میں وقت ضائع کرنے سے پرہیز کرتے ہیں لوگ۔ جن گھروں میں ایسا ماحول ہے وہ بہت ہی خوش قسمت ہیں، اور جن گھروں میں ابھی نہیں ہے وہ کوشش کریں کہ یہ ہو جائے، اور بچے اس کے لیے دعا کریں کہ ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہو جائے کہ رمضان میں ٹی وی بند ہو جائے، فضول باتیں بند ہو جائیں، گپ شپ بند ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں رمضان کی اس اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ ٹارگٹ بنا کے رمضان شروع کرنا چاہیے یا گزارنا چاہیے کہ ہم اس رمضان میں عبادت کے ذوق کو آگے بڑھائیں گے۔ یعنی اگر پہلے ہم 2 نفل پڑھتے ہیں تو رمضان میں ہم 6 نفل پڑھیں گے، تاکہ جب رمضان ختم ہو جائے تو 4 ہمارے پاس پھر بچ جائیں۔ ٹھیک ہے نا، کہ رمضان کی رحمتوں سے ہمیں کچھ زیادہ توفیق ہو رہی تھی عبادت کی، رمضان جائے گا، شیطان کھل جائے گا، ہم لوگ بھی تھوڑے سے غافل ہو جائیں گے، تو دنیا داری میں پڑ جائیں گے، تو پھر وہ عبادتوں کی توفیق نہیں رہے گی۔ لیکن 6 سے 4 پہ آ جائیں، 4 سے 2 پہ نہ آئیں۔ ٹھیک ہے نا، تو رمضان میں اتنی بڑھا لیں کہ اگر کم بھی کریں تو وہ پہلے سے زیادہ رہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرما دیں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے عبادات کی فضیلتیں بڑھا دی ہیں، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم جیسے جو دنیا میں مشغول لوگ ہیں نا، ان کو حرص پڑھے کہ آخرت کی طرف ترقی کریں۔ بڑے سیل لگائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ترقی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم دیکھیں فرض 70 فرضوں کے برابر ثواب مل رہا ہے، نفل فرضوں کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ ایک مہینہ ہی ہے جس کے 10 دن گزر گئے ہیں، 20 دن رہ گئے ہیں، تو اور حرص کے ساتھ ہم کام کریں۔ تو اب جب یہ حرص ہوگی نا تو عبادت کی طرف دل لگے گا، شوق بڑھے گا۔ ٹھیک ہے، جنت کی مزہ نظارے سامنے آئیں گے کہ اتنے ثواب کے پر اللہ تعالیٰ کیا کیا دیں گے۔ اور پھر روزہ تو ایسی عبادت ہے نا کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی جزا میں دوں گا، تو بتایا نہیں کتنی دیں گے، نہ 100 گنا نہ 700 گنا، کچھ نہیں بتایا، کہ بس یہ میرے لیے اس کی جزا میں دوں گا۔ تو رمضان کی ہمیں فضیلتیں خوب ذوق شوق سے سننی چاہیے، تاکہ ہمارا عبادت کا ذوق شوق بڑھ جائے۔ ٹھیک ہے، تو احادیث نکال لیں، ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی، تو ان کو دیکھیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے، عبادت کی ترغیب دیا کرتے تھے رمضان میں، اور ساتھ ساتھ دنیاوی تعلقات کو صرف ضرورت کی حد تک محدود کر لیں۔ پھر فون پہ بھی گپ شپ نہ کریں، صرف ضروری کام کریں، اگر اسکول کا ہوم ورک ہے وہ کریں، کوئی ٹیسٹ ہے وہ کریں، امتحان ہے اس کو کریں، نیت اس میں یہ کر لیں کہ یہ سب کچھ میں اس لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ میری صلاحیتیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دی ہیں وہ بھرپور انداز میں استعمال ہوں، دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے لحاظ سے بھی، جس سے کہ میں دین کی سربلندی کا ذریعہ بن جاؤں۔ تو یہ نیت کر لیں تو انشاءاللہ یہ سارے کام بھی عبادت بن جائیں گے، لیکن غیر ضروری دنیا کے اندر مت جائیں۔ پھر یاد رکھیں کہ عبادت صرف روزہ اور فرض اور واجبات نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ تلاوت، نفل نماز، صدقات، ان میں بھی زیادتی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ صبر سیکھنا چاہیے۔ رمضان میں ہم بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، وہ سب جلدی آ جاتا ہے، جھنجھلاہٹ جلدی آ جاتی ہے، لیکن جیسے ہم نے بھوک کے اوپر صبر کیا ہوتا ہے، اسی طرح غصے پہ بھی صبر کر لیں، جھنجھلاہٹ پہ بھی صبر کر لیں۔ لوگ غلطیاں کرتے بھی ہیں،
اس کو خوش اسلوبی سے برداشت کر لیں، سوچیں کہ ان کا بھی روزہ ہے تو میں ان کو برداشت کر لوں، تاکہ مجھ میں صبر کی زیادہ صلاحیت پیدا ہو جائے۔ پھر دیگر اخلاقی برائیاں جیسے حسد ہو گیا، کینہ ہو گیا، سستی ہو گئی، ان کو بھی ختم کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دیکھتے رہیں کیا کیا خرابیاں کس کس طرح رمضان میں دور ہو رہی ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی بھرپور فضیلت نصیب فرمائیں۔ سیرت نبی کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں ہمیں ایک اہم پیغام تو یہ ملتا ہے کہ اسلام ایسا سچا دین ہے کہ جو بھی نیک آدمی سچے کان لگا کے سچے دل کے ساتھ اس طرف متوجہ ہوا، اس نے اس کو حق سمجھ کے فوراً قبول کر لیا۔ اور جن کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی وہ پہچان گئے کہ یہ ایسا حق ہے جو ہم سے ہماری دنیا کی حیثیت کو کم کروا دے گا، تو جانتے بوجھتے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ ہم نے کہا تھا نا کہ جو کفار کے سردار تھے، دو طرح کے لوگ وہاں پہ مکہ مکرمہ کے اندر ہوئے۔ ایک وہ جن کو کہ دیکھا جنہوں نے کہ یہ اسلام آ رہا ہے، تعلیمات سچی ہیں، ان کے اوپر لوگ اگر ہم نے یعنی سرداروں نے سوچا اگر ہم نے اس کے اوپر قبولیت ظاہر کر دی، اس کو قبول کر لیا، تو عوام تو فوراً قبول کر لیں گے، تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن جائیں گے، ان کو سرداری مل جائے گی اور ہماری دنیاوی حیثیت پھر یہ نہیں رہے گی۔ تو انہوں نے اس کے لیے مخالفت شروع کر دی۔ لیکن اس دور میں بھی جو نیک طبیعت کے لوگ تھے، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتے وہ فوراً ایمان لے آتے۔ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سچا دین دیا ہوا ہے، سچا دین دیا ہوا ہے۔ اب اگر کفار کے پاس دنیا ہم سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا لیونگ اسٹائل ہمیں زیادہ پوش نظر آتا ہے، زیادہ گلیمرس نظر آتا ہے، تو ان سے مرعوب نہ ہو ہم، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس دین سچا ہے، اور اگر ہم اس دین کے اوپر صحیح طرح عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی ہمارے اوپر کھول دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کفار کی دنیا کی وجہ سے اپنی حقیقی نعمت کو کم نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو آزمائش کے طور پہ دی ہوئی ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارا دین جو ہے ہم اس پہ فخر کرتے ہیں یا ہم ان کو اپنے سے بہتر سمجھ کے ان کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بظاہر دنیا کے لحاظ سے ان کو ہمیں بہتر کر کے دکھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے دین کو پہچانیں، اپنے دین کے اوپر سختی سے قائم ہوں، اور اپنے دین کی سچائی کو پہچانتے ہوئے اس پر فخر کریں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کریں کہ پیدائشی مسلمان رکھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہیں، اور شیطان ہمارے پیچھے بہت لگا ہوتا ہے، تو اس کے جو پیروکار ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ ہمارے جو سانس ہے نا، جہاں سے ہمیں آکسیجن مل رہی ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جہاں سے ہمیں دین کی آکسیجن مل رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ علماء کرام، جن کے پاس کے دین کا علم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء کرام ہیں، یہ تو بڑی دقیانوسی لوگ ہیں، ان کو دنیا کا پتہ کچھ نہیں ہے، دین تو اس طرح کا ہے نہیں، یہ اپنے مطلب کی چیزیں نکال لیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے، اور شیطان بھی ساتھ لگا ہوتا ہے، وساوس ہمارے دل میں جگہ پکڑ لیتے ہیں، ہم علماء کرام سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ اپنی اپنی الگ ڈیڈنٹ کی مسجد بناتے ہیں، اور ہم کو نئی نئی باتیں سکھاتے ہیں کہ فلاں چیز حرام نہیں ہے، فلاں چیز حرام نہیں ہے، بے شک نہ محرم سے مل لو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس دل صاف ہونا چاہیے۔ ارے بھائی، دل تو صحابہ کرام کا آپ سے کم صاف تھا کیا؟ تو جو حکم ان کے اوپر آئے ہیں کہ نامحرم سے پردہ کرنا ہے، موسیقی نہیں سننی ہے، تو ان کے دل کے ہم سے کم صاف تھے، جو ان کو حکم دینا پڑا، اور ہم کو ہمارے لیے معافی ہے اس کے اندر، کیونکہ ہمارے دل بہت صاف ہیں۔ تو اس طرح کی نئی نئی باتوں میں لگا کے نہ صرف یہ کہ اعمال خراب کرتے ہیں بلکہ عقائد بھی خراب کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی نئی بات سنیں تو اس میں جو سچے اہل حق علماء کرام ہیں، جیسے تقی عثمانی صاحب ہو گئے، جیسے بنولی ٹاؤن والے ہو گئے، دارالعلوم والے ہو گئے، تو ان کے رائے ضرور دیکھ لیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ مشائخ کے ساتھ وابستہ ہیں، اہل حق مشائخ کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ اپنے مشائخ سے پوچھ لیں۔ جو شاہ صاحب کے ساتھ وابستہ ہیں وہ سیدھے شاہ صاحب کے پاس چلے جائیں اس معاملے کے لیے، جو نئی بات سنیں ان سے تصدیق کریں، اور پھر جس طرح وہ کہیں اس پہ عمل کریں۔ دیکھیں، جب ہم اہل حق کے پاس یعنی علماء کرام کے پاس یا مشائخ کے پاس جو حق کے اوپر بات کرتے ہیں، حق کی بات سنتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے اور دل میں ہمارے کوئی کھوٹ نہیں ہوگا، دعا کر کے جائیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں آپ سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے وہاں جا رہا ہوں، جا رہی ہوں، جو میرے دل میں کھوٹ اس کو دور فرما رہے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں نا، ایک دعا، اخلاص کی دعا، اور دوسرا یہ مشقت کرنا کہ ان کے پاس جا کے ان سے بات پوچھنی ہے، یہ انشاءاللہ سچائی کو ہمارے پر کھول دے گی اور ہم نئے نئے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمیں صحیح راستہ نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانک لیجیے اور اپنے عذاب سے اپنی پناہ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم.